नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतुन बिदअह व कुल्लु बिदअतुन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। ये जो अभी मैंने आपके सामने कुछ कलमात पढ़े, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप मेरी औलाद कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा इरशाद फरमाया करते थे तो आप ये कलिमात पढ़ा करते थे। इसके बाद आप अपनी कोई भी बात या खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। ये आपका मामूल मुबारक हुआ करता था। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात को चुना? फिर आपको देखकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन वो भी अपना कोई भी खुतबा दिया करते थे तो पहले ये कलिमात पढ़ा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, आपकी सुन्नत मुबारका समझकर, और फिर अपना कोई बयान या खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। इन अल्फाज में ऐसा क्या है कि आपने हर खुतबे से पहले इन अल्फाज को चुना? ये इरशाद फरमाया करते थे, उसके बाद फिर कोई दूसरी बात कहा करते थे। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, कि बेशक, खैर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, हदीस बात को कहते हैं, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। और उसके बाद फरमाया व खैरल हदी, और सबसे बेहतरीन हिदायत या रहनुमा कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रु उमूर मुहदसतुहा, और सबसे बदतरीन उमूर क्या है? मुहदसतुहा, नई बातें ईजाद करना। व कुल्लु मुहदसतुन बिदअह, और हर नई बात बिदअत है, बिदअह है। आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। अब ये जो हम बिदअत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बिदा कहते हैं, ये असल में है क्या? इसके लफ्ज़ के मतलब क्या हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ? थोड़ा सा उस पर पहले बात कर लेते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जगह पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। फिर आसमानों की जो तख्लीक थी, आसमान और ज़मीन और कायनात की जो तख्लीक थी, जब कुछ भी नहीं था तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुन फरमाया और सब कुछ वजूद में आ गया। यानी आप किसी ऐसी चीज़ को बना रहे हैं जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, जिसकी कोई मटेरियल आपको अवेलेबल नहीं है, और ख़ुद से वो चीज़ ईजाद हो गई जिसकी कोई असल नहीं। ठीक, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई किसी मटेरियल की या मिट्टी की या धुएं की या किसी रंग की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि उनको मिला के अल्लाह ताला आसमान बनाते या ज़मीन तख्लीक करते। अल्लाह ने सिर्फ कुन कहा और कुछ भी नहीं से सब कुछ वजूद में आ गया। तो बदी का मतलब है इस तरह से किसी चीज़ को तख्लीक करना कि जिसकी तख्लीक के लिए आपके पास पहले कोई असल कोई चीज़ ना हो। तो अब जब हम बिदा इबादत में के लिए जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो इबादत जिसकी कोई असल मौजूद ही नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हुक्म ना कुरान में है ना ही हदीस मुबारक में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि मेरे बाद तुम मेरे खुलफा राशिदीन की तारीफ़ करना, फिर आपने इरशाद फरमाया कि दुनिया की बेहतरीन नस्लें जो हैं वो ये 3 नस्लें हैं जो मुझे अता की गई। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की जो नस्ल थी, ये आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी, उनमें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतरीन इंसान चुने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए अल्लाह ताला ने फराहम कर किए। तो उनको उनके लिए और फिर उनके बाद की जो 2 नस्लें थी जिनको ताबईन कहते हैं, और जो तीसरी नस्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आई उसे तबा ताबईन कहते हैं। तो आपने इन तीनों की तारीफ़ फरमाई कि ये तीनों बेहतरीन नस्लें हैं। अब हमें खुलफा राशिदीन में से या सहाबा कराम में से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में से जिस जिस इबादत का वजूद मिलता है, उसकी ओरिजिन मिलती है, उसका सोर्स मिलता है, कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है, किताबों में मौजूद है। जो हदीस की जो 6 मुस्तनद किताबें हैं जिन्हें सहासित्ता कहा जाता है,
ان احادیث ان کی کتابوں میں جو بھی عبادات موجود ہیں وہ ہمیں سر آنکھوں پر کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک وجود موجود ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے نازل ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان کی کوئی اصل ہے، کوئی سورس ہے قرآن اور حدیث میں۔ وہ عبادات جو نہ ہمیں قرآن میں ملتی ہیں نہ ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، لا علمی میں، یا لوگوں نے ایسے ہی محبت میں جذبات میں آ کر اپنی طرف سے کچھ عبادتیں گھڑ لیں۔ مثلا ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی۔ اب اگر کوئی کہے نہیں مجھے تو میرے رب سے اتنی محبت ہے میں 2 نہیں میں تو 3 سجدے کروں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ نہیں۔ آپ کہیں نہیں 1 رکوع نہیں میں تو 2 کروں گی، میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، تو کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنی ہے، تو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں نا وہی بتانے کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کس طرح کی جائے، کیونکہ ثواب ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ثواب دے۔ آج کل آپ کو بازار میں بہت ساری ایسی وظائف کی کتابیں ملیں گی جس میں ایسی ایسی عبادتیں لکھی ہوتی ہیں کہ جن کا حدیث مبارک میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایسے اردو میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جن کے نیچے پتہ نہیں کتنے اجر اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اردو کی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موجود ہی نہیں تھی۔ اسلام تقریباً 1450 سال پہلے نازل ہوا، اور اردو تو ابھی 300 سال بھی مشکل سے ہوئے ہوں گے اردو کو۔ تو اردو میں لکھی ہوئی چیزیں یا درود یا سلام یا جو بھی عبادتیں جو ہم کرتے ہیں اس پر اللہ کتنا ثواب دے رہا ہے یہ ان کو کس نے بتایا آگے؟ یا اگر کوئی بھی اولیاء اللہ کا ہے اس نے کوئی ایسی چیز لکھ لی ہے، چاہے عربی میں ہی لکھ لی ہے، کیونکہ ہم تو ہر عربی کو قرآن ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بس وہ عربی میں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو کسی نے محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کلمات لکھ دیے، کچھ اشعار لکھ دیے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی عام انسان کے لکھے ہوئے اشعار پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر ضرور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اس کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ تو یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا بدع، نئی ایجاد، تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ وہ عبادت جو قرآن میں نہیں، جو حدیث سے ثابت نہیں، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اور اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو ان کلمات میں ارشاد فرمایا، کیا کہا آپ نے؟ وَالشَّرُّ أُمُورِ مُحْدَثَتُهَا، کہ تمام امور میں سب سے شر والے جو امور ہیں، جو معاشرے میں سب سے زیادہ شر پھیلانے کی جو وجوہات بنتے ہیں، وہ کون سے امور ہیں؟ محدثاتها، نئی باتیں جو ہم نے خود سے گھڑ لی، جو اللہ نے نہیں نازل کی، جو اس کے نبی نے نہیں بتائیں۔ ایک طرح سے دیکھیں، اگر میں آپ سے کوئی بات نہ کہوں لیکن آپ میرے نام پر لگا کر کوئی بات کسی کو کہیں کہ بھئی آمنہ نے یہ کہا، جب مجھے پتہ چلے گا تو میں خوش ہوں گی یا میں ناراض ہوں گی کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا، پھر اس نے میرا نام لے کے کیوں یہ بات کہی؟ میں خوش ہوں گی یا ناراض ہوں گی؟ ناراض۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ حق کسی کو بھی نہیں دیا کہ ہم اللہ کی ذات سے منسوب کر کے کوئی جھوٹی بات بھر کے اللہ کو لگا دیں، حالانکہ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ یہ پڑھنے سے اتنا ثواب ہوگا، یا اتنے نفل پڑھنے سے یہ ہوگا، یا اس نفل میں آپ اتنی بار قل هو اللہ احد پڑھیں اور اتنی بار آیت الکرسی پڑھیں اور اتنی بار۔ یہ حدیث میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہوا، جو کہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ باتیں مجھ سے مت منسوخ کرو جو میں نے نہیں کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اپنا گھر جہنم میں بنا لیا جس نے مجھ سے کوئی جھوٹی بات منسوخ کی۔ اب یہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کوئی لوگ محبت میں بھی تو کہہ دیتے نا، پھر اسی بہانے عبادت تو کر رہے ہیں نا۔ تو اگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بتا کر گئے ہیں اس کے مطابق عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ طریقے پہلے ہم اپنائیں نا اپنے پاس، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تمام لوگ کر کے گئے ہیں، جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کی تائید کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ پھر بعد میں بات کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی، پہلے وہ تو کر لیں۔ تو اسی وجہ سے شر امور جو ہے اس کو اس لیے کہا گیا کہ جس معاشرے میں، یہ اللہ کی سنت ہے، نئی من گھڑت عبادات رواج پاتی ہیں، اللہ اس
ان بدعات کی بے برکتی کی وجہ سے سنتوں کو اس معاشرے سے اٹھا لیتا ہے. اور اسی کی وجہ سے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا نا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ جب دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا. سوچیں آگ کے انگارے کو آپ ہاتھ پر کتنی دیر برداشت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا. صحیح دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ یہی ہوگی کہ لوگوں نے اپنی من گھڑت طریقوں سے دین کی شکل ہی بدل کے رکھ دی ہوگی. تو جب کوئی صحیح دین سامنے لائے گا تو ہمیں بھی تعجب ہوگا کہ یہ کیا نئی نئی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں یہی چیز پھیل چکی ہے کہ لٹرلی جب میں نے بھی قرآن پورا پڑھا اور حدیث اور سیرت کی کتابیں پڑھی تو پتہ چلا کہ جس کو ہم دین سمجھ کے ساری زندگی باتوں پہ عمل کرتے رہے وہ تو دین میں کہیں ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شر امور کہا جس کو سب سے بدترین امور کہا جس کو، کیوں آپ نے ایسا کہا؟ کیونکہ دیکھیں جنت کا جو راستہ ہے نا وہ بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم، جو اللہ نے بتایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو جنت تک پہنچ جاؤ گے، میری رضا حاصل ہو جائے گی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی دی ہوئی عبادات کو چھوڑ کر پھر آپ تھوڑا سا ایک قدم بھی اگر تھوڑا سا آپ ادھر چلے جائیں سیدھے راستے کو چھوڑ کر تو بالآخر وہ ایک قدم بھی آپ کو کہاں تک لے کر جائے گا؟ بالکل ہی اس آپ کی منزل پہ تو نہیں پہنچائے گا نا، وہ تو آپ کو کہیں اور ہی پہنچا دے گا. اور یاد رکھیں کہ صرف 2 منزلیں ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہماری ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کی جو زندگی ہے اس کی صرف 2 منزلیں ہیں، یا جنت یا دوزخ. تو جنت کا راستہ صرف ایک ہے جو اللہ اور اس کے نبی نے بتایا. تو اسی پر آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے. آج رات کے حوالے سے بھی یہ تھوڑی سی تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم وہی عبادت کریں جو اللہ اور اس کے نبی نے بتائی. ان عبادت کرنے میں کیا حرج؟ آخر عبادت ہی کر رہے ہیں. تو حرج یہ ہے کہ نئی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، پھر وہ دین کی شکل بدل کے کچھ اور ہی ہو جاتی ہے. یہی دین آدم علیہ السلام کو دیا گیا، یہی دین ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، یہی دین موسیٰ اور عیسیٰ اور نوح تمام نبیوں کو دیا گیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آتے آتے دین کی شکل اس قدر بدل گئی تھی کہ جب وہاں پہ حج ہوتا تھا تو وہ بالکل برہنہ ہوتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ دین میں لوگوں نے اپنی طرف سے عبادات کے طریقے ایجاد کرنا شروع کر دیے کہ اچھا اگر ایسا کر لیں تو اللہ زیادہ خوش ہو جائے گا، چلو ایسا کر لیں تو زیادہ خوش ہو جائے گا، چلو بغیر سلے کپڑے پہننے کا اللہ نے حکم دیا، اگر ہم کپڑے ہی نہ پہنے تو اللہ اور بھی خوش ہو جائے گا. تو مطلب اپنی سوچ جب انسان لگاتا ہے تو پھر وہ گمراہیوں میں ہی جا کر ختم ہوتی ہے. اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمائی کہ وَالشَّرُّ أُمُورِ مُحْدَثَتُهَا، تمام نئی باتیں شر والی چیزیں ہیں. وَكُلُّ مُحْدَثَةٌ بِدْعَةٌ، اور ہر نئی بات بدعت ہے. بدعت یعنی نئی ایجاد ہے جس کا کوئی اوریجن نہیں تھا، جس کا کوئی سورس نہیں تھا، قرآن اور حدیث میں وہ کہیں بھی نہیں ہے. اچانک سے ایک چیز خود بخود وجود میں آ گئی عبادت کے نام پر، جس کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں اس پر تمہیں اجر دوں گا یا ثواب دوں. ہم ہر عبادت ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلُّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ، ہر نئی ایجاد کی ہوئی عبادت گمراہی ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے کا پورا دین انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور وہ ہر خطبے سے پہلے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں سن لو، یہ جو نئی ایجاد کی ہوئی عبادات ہیں یہ تمہیں گمراہی میں ڈالیں گی. یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی طرف سے نئے طریقے ایجاد کر کے اللہ کو اور اس کے نبی کو زیادہ خوش کر دو گے. جو بہترین طریقے تھے وہ اللہ نے سکھا دیے، جو بہترین عبادت کے طریقے تھے اس کے نبی نے کر کے ہمیں بتا دیے. وہی ہمارے رہنما ہیں نا، ہادی ہیں، انہی کو دیکھ کر ہم رہنمائی حاصل کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جو ہے اس کا انجام کیا ہے؟ آگ. ٹھیک، یہ ہمیں کون خبردار کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی تمہیں آگ تک پہنچائے گی. یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نئی ایجاد کی ہوئی عبادات سے ہمیں رک جانا چاہیے.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عبادات کو نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، خلفۂ راشدین نے نہیں کیا، تو وہ ہمیں بھی جنت تک نہیں پہنچائیں گی۔ اگر وہ اتنی اچھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ضرور سکھاتے کہ اس طرح اس رات اس طرح عبادت کرو۔ تو ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں یہ جو ہمارے معاشرے میں کچھ جو آج کی رات سے روایات ہیں تو وہ کیسے آ گئیں، کہاں سے آ گئیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اب ہم پہلے بات کرتے ہیں ماہ شعبان کے بارے میں۔ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے بارے میں قرآن میں ہمیں ذکر نہیں ملتا، لیکن حدیث میں ضرور اس کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بہت برکت والا مہینہ ہے، اور آپ کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ایک حدیث ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری چاہت ہے کہ میرے اعمال جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ اور یہ ابو داؤد اور نسائی، یہ جو مستند حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کیا وجہ تھی روزے رکھنے کی۔ اچھا، پیر اور جمعرات کو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن میرے اعمال جو ہیں ہمارے اللہ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے سے رہوں۔ تو یہ وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو 2 مہینوں پے در پے سوائے رمضان اور شعبان کے نہیں دیکھا کہ آپ جس قدر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور سے پوچھا گیا کہ کون سے مہینے رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شعبان میں۔ پوچھا گیا کہ کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں، کیونکہ رمضان میں نفل صدقے کا جو ثواب ہے وہ کس قدر ہو جاتا ہے؟ فرض کے برابر، اور ایک فرض کا جو ثواب ہے وہ بڑھ کر کس قدر ہو جاتا ہے؟ 40 فرض ادا کرنے کے برابر۔ تو ہر نیکی کئی گنا ملٹی پلائی ہو کر آپ کو ملتی ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ رمضان میں صدقہ دیا کرو۔ تو اکثر لوگ اسی وجہ سے اپنی زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ رمضان میں نکالتے ہیں تاکہ وہ کئی گنا ہو کر قبول ہو اور اس کا ثواب زیادہ سے زیادہ ملے۔ اب جو میں حدیثیں پڑھنے جا رہی ہوں، یہ حدیثیں جو صحیح 6 مستند کتابیں ہیں حدیث کی، ان میں موجود نہیں ہیں۔ تو جب ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ہر کوئی بیٹھ کر، کیونکہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے دین کو پھیلانے کے لیے، تو وہ ایک ٹرینڈ چل گیا کہ ہر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس کا بہت زیادہ عزت اور مقام سے اس کو دیکھا جاتا تھا۔ تو کچھ لوگ جن کے پاس اتنا زیادہ علم نہیں بھی ہوتا تھا وہ بھی علماء بن کر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر وہ کچھ ایسی حدیثیں گھڑ کر لے آتے تھے کہ جو آپ سے منسوب نہیں تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنے ایسے بندے پیدا کیے کہ جن سے آپ نے صحیح حدیث اور من گھڑت یا جھوٹی حدیثیں جو ہیں ان کو بالکل الگ الگ کر کے کتابوں میں بیان فرما دیا کہ یہ صحیح حدیث کی کتاب ہے، اور یہ جو جھوٹی من گھڑت حدیثیں ہیں ان کو بالکل چھانٹ کے الگ کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ان سے اللہ نے یہ کام لیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے علماء ہیں جنہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے الگ سے وہ کتابیں لکھ دی جن کے اندر ساری کی ساری جھوٹی حدیثیں انہوں نے جمع کر دی، کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے یا سچی ہے تو اسے ریفرنس مل جائے کہ جو اس کتاب میں آپ کو ملیں گی یہ سب جھوٹی حدیث ہیں، اور جو سچی حدیثیں وہ آپ کو 6 حدیث کی مستند کتابوں میں مل جائیں گی۔ تو اب جو میں پڑھنے جا رہی ہوں یہ کون سی حدیثیں ہیں؟ من گھڑت۔ آپ نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا تو کھڑی ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا اور وہ ہل گیا، میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز تو یہ بالکل ظاہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہوتا تھا
کہ آپ بہت لمبے سجدے کیا کرتے تھے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, آپ کا تو معمولی ایسا ہوتا تھا, ٹھیک, کہ آپ بہت لمبے سجدے کیا کرتے تھے. اور کان لگا کر سنا تو آپ سجدے میں یہ پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری مغفرت کے ساتھ, تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں, تیری خوشنودی کے ذریعے سے, تیرے غصے سے, اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قبر سے, اور تیری معافی کے ذریعے سے, اور تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور نہ تعریف کر سکتا ہوں, اور ایسے ہی ہے تو جیسے تو نے اپنی تعریف کی. پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور سلام پھیر کر مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ, کیا تم نے یہ خیال کیا کہ میں اللہ کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تمہاری حق تلفی کر کے غیر کے پاس جائیں گے؟ اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ پیچھے جو ہم نے چیز پڑھی ہے وہ تو آپ تو کہیں گئے ہی نہیں ہیں, آپ تو ادھر ہی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے تو لمبا سجدہ کیا. پھر اینڈ اس کا یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حق تلفی کیسے ہو گئی حضرت عائشہ کی, کہ اللہ کے نبی جو نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں جو انہوں نے وقت لگایا کیا وہ وقت تھا جو حضرت عائشہ کا تھا؟ نہیں. تو آپ اس حدیث کے میٹر سے ہی سمجھ لیں کہ یہ جو من کرتا ہے اس میں اتنے سارے فالز ہیں, اتنی ساری اس میں کمزوریاں ہیں اس حدیث میں کہ اس پر جو ہے آپ یقین کر ہی نہیں سکتے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں نے عرض کیا خدا کی قسم نہیں, اگر آپ کے لمبے سجدہ کرنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ, کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے, اور اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے. اور یہ صرف 15 شعبان کو نہیں ہوتا, حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات اپنا عرش چھوڑ کر پہلے آسمان پر آتے ہیں تہجد کے وقت جب ہم سحریاں کر رہے ہوتے ہیں, اور صدا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں, کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کروں. تو یہ تو ہر رات کی کہانی ہے, ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف لاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو یہ صرف 15 شعبان سے ہم اس کو منسلک نہیں کر سکتے, یہ تو ہر رات کا معمول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر فرمایا رحم چاہنے والوں کو رحم کرتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. تو ایک تو یہ حدیث تھی جو بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتی ہے, ان دنوں میں چلتی ہے, جو صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے جو آپ بہت زیادہ ٹی وی اخباروں وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ کے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اس رات میں مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا, نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے, نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف, اور نہ ہی ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکانے والوں کی طرف, نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف, اور نہ ہی شراب پینے والے کی طرف. تو یہ بھی موضوع اور منگھڑت حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص 15ویں رات 100 رکعت نفل پڑھے اللہ اس کی طرف سے 100 فرشتے بھیجتا ہے, 30 اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور 30 اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اس دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں, اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں. یہ بھی منگھڑت ہے کہ جو شخص شعبان کی 15ویں رات 12 رکعت نماز پڑھے گا, ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 30 بار پڑھے گا, اور اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے. اب آپ خود بتائیں, آپ کی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ ایک شخص پورا سال نماز نہ پڑھے, صرف 15 شعبان کو, یہ نفل نماز ہے نا جی, 12 رکعت نماز پڑھے, فرض بھی نہیں, کیا ہے نفل نماز. آپ صرف ایک رات 12 رکعت نفل پڑھ لیں, کیا اس کی جگہ پر 12 رکعت نفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 5 وقت نماز فرض کی ہے ہم پر وہ معاف کر دیں گے؟ کہ کوئی بھی نفل فرض نماز کی جگہ لے سکتی ہے؟ آپ چاہے 100 بھی پڑھ لیں, فرض ہے جو ہر حال میں ادا کرنا ہے.
پھر وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے قیامت والے دن، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے. وہ جو جس کا چاہے گا معاف کرے گا، جس کا چاہے گا نہیں کرے گا. لیکن ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم ان 5 وقت نمازوں کو لازماً ادا کریں. یہ اللہ کا مجھ پر اور ہم سب پر حق ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں نوازی ہیں جن سے، تو اس کا بھی حق ادا کیا جائے. اور پھر فرمایا کہ جب تک ایسا اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھ لیتا، اسے موت نہیں آئے گی. اس کے کہ وہ اپنے جتنے گھر والوں کے اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی. چاہے وہ سارا سال لوگوں کے حقوق نہ دے، چاہے وہ سارا سال اپنے گھر والوں کی دنیا میں کفالت نہ کرے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، ان کے حقوق غصب کرے، لیکن بس یہ 12 رکعت پڑھ لے گا تو وہ اتنا معتبر ہو جائے گا کہ قیامت والے دن وہ اپنے گھر والوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا. تو آپ کو اس کے مٹیریل سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو اتنی ناجائزی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کر سکتے اپنے ان بندوں کے ساتھ جو پورا سال 5 وقت نماز ادا کر رہے ہیں. یعنی ان کے لیے تو ایسی کوئی بشارت حدیث میں موجود نہیں ہے کہ تم اپنے سارے گھر والوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جاؤ گے، لیکن ایک رات آپ پڑھ کر جنت میں لے جاتے ہیں. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، یہ جو جتنی من گھڑت حدیثیں ہیں ان میں بار بار 15 شعبان کا ذکر آیا. ٹھیک، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ایک رات ہے لیلۃ القدر. لیل عربی کا لفظ ہے، رات کے لیے لیل کا استعمال ہوتا ہے. قدر جو ہے وہ قدر و منزلت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تقدیر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، وزن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت سارے اس کے انصاف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بہت سارے اس کے مطلب ہیں. تو وہ ایک ایسی رات ہے کہ جس کا ہمیں قرآن میں ذکر ملتا ہے. تو سورہ دخان کی جو آیات ہیں جن کو لوگ بیس بناتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ 15 شعبان سے متعلق ہیں، لیکن جب وہ انہوں نے حدیثیں گھڑ لی نا بہت ساری جو ہم نے ڈھونڈی، اور ہمیں مستند حدیث کی کتابوں میں ان میں سے کوئی حدیث نہیں ملی. ٹھیک ہے، اور نہ ہمیں صحابہ کرام سے کبھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، ان کی زندگی کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں پوری زندگی کے اوپر، آپ کو ان میں کہیں نہیں ملے گا کہ آپ کبھی 15 شعبان کو پوری رات جاگے ہوں، یا حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ. کسی کا تو ذکر ملتا نا کہ وہ اس رات کو پوری رات جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے. سب کی سوانح عمری پڑھ لیجیے، آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے بھی اس رات جاگ کر پوری عبادت کی ہو. اچھا، اب سورہ دخان کی جو آیات ہیں جن کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس سے، تو وہ آیات کیا ہیں؟ جب میں پڑھوں گی تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ آیات جو ہیں یہ کس رات کی طرف ریفر ہو رہی ہیں، آپ خود ہی اندازہ لگائیں. یہ آیات ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا ایک مبارک رات میں. یہاں تو کچھ نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے. ایسی ہی ایک بات ہم ایک اور جگہ پہ پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. تو آسمان سے کیا نازل ہوا تھا جس کا ذکر سورہ قدر میں بھی ہو رہا ہے، سورہ دخان میں بھی ہو رہا ہے؟ قرآن نازل ہوا تھا نا. پہلی دفعہ جب قرآن زمین پر نازل ہوا تھا جس رات، اس رات کی طرف یہاں پر اشارہ ہے نا. انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا، فی لیلۃ مبارکہ، ایک بہت مبارک رات میں. اور سورہ قدر میں کیا ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا ایک قدر کی رات میں، جو بہت قدر و منزلت والی رات ہے. اور یہاں اس کا دوسرا نام ارشاد فرمایا گیا برکت والی. تو اب ظاہر ہے قرآن جب پہلی دفعہ زمین پر نازل ہوا تو کسی ایک رات میں ہی نازل ہوا ہوگا نا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہاں پہلی دفعہ اس رات میں بھی نازل ہوا تھا، پہلی دفعہ اس رات میں بھی نازل ہوا. کیا یہ پاسبل ہے؟ پہلی دفعہ ایک چیز ایک ہی رات میں نازل ہوئی ہوگی، وہ الگ الگ مقام پر پہلی دفعہ تو نہیں نازل ہو سکتی. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کہی ہے یہ کون سی رات کے بارے میں ہے؟ لیلۃ القدر، کیونکہ قرآن اسی رات میں پہلی دفعہ نازل ہوا تھا. پھر آگے ارشاد فرمایا انا کننا منذرین، کہ بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں. منذر کون ہوتا ہے؟ نذیر، خبر دینے والا. تو کیا خبر تھی؟ کہ تمہاری صرف یہ زندگی نہیں ہے، خبردار ہو جاؤ، آگے تمہارے لیے جنت اور دوزخ انتظار کر رہے، قبر کا گڑھا انتظار کر رہا.
موت فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ صرف انتقال کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں. اور ہماری روح ایک فارم میں، روح تو اپنے احساسات رکھتی ہے، اس کو تو موت نہیں آتی. آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ہم سب کی روحیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا کے ادھر رکھی ہوئی نا، عالم ارواح میں، تو وہ یہاں نہیں آ سکتی، ہم بھی وہاں نہیں جا سکتے. مرنے کے بعد ہم سب کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ عالم برزخ میں. تو کبھی کوئی انسان برزخ جا سکا؟ اسی طرح وہ روحیں بھی یہاں نہیں آ سکتی. اللہ نے ایک پردہ حائل کر دیا دونوں دنیاؤں کے درمیان، نہ وہاں سے کوئی اس دنیا میں انٹر ہو سکتا ہے، نہ یہاں سے کوئی اس دنیا میں انٹر ہو سکتا ہے. بالکل مختلف دو دنیایں ہیں. تو فرمایا کہ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، خبردار ہو جاؤ. یہ زندگی تمہیں ایسے ہی نہیں دی تھی، اس کا حساب ہوگا. پھر آگے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں یفرقو بانٹے جاتے ہیں کیا؟ کل امر حکیم، سارے کے سارے حکمت والے احکامات. تو اس چیز کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں 15 شعبان سے، کہ ساری کی ساری تقدیر کے فیصلے پورے سال کے حکمت والے اس رات نازل ہوتے ہیں نا، اسی لیے ہم عبادت کرتے ہیں. اب یہ اگر یہاں پر سارے احکامات نازل ہو رہے ہیں 15 شعبان میں، تو پھر سورہ قدر میں جو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. من کل امر سلام، تمام سلامتی والے امور لے کر نازل ہوتے ہیں. تو اب تو یہ سورہ قدر میں بھی یہی بات بولی جا رہی ہے، اور سورہ دخان میں بھی یہی بات بولی جا رہی ہے. وہاں بولا سارے سلامتی والے اعمال نازل ہوتے ہیں اس رات، اور یہاں بولا کہ سارے حکمت والے اعمال، کام جو ہیں، امور جو ہیں، وہ نازل کیے جاتے ہیں. یعنی کون کتنا، کس کا رزق ہے، کس کی شادی ہوگی، کون مرے گا، کون جیے گا، کس کو کامیابی ملے گی، کس کو ناکامی ہوگی، کس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے، وہ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے. آسمان سے اتار کر زمین پہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ پورا سال جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوگا. یہاں پر بولا گیا فیہا یفرق، اس میں بانٹ دیے جاتے ہیں کل امر حکیم، سارے امور. امر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، امر کام کو کہتے ہیں، سارے حکمت والے امور. سورہ قدر میں کیا کہا گیا؟ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اللہ کے اذن سے اس رات میں نازل ہوتے ہیں سارے کے سارے سلامتی والے امور. یعنی پوری سال کے جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ نازل ہوتا ہے. کیا خطہ مطلع الفجر، اور فجر تک یہ سلامتی والی رات ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اس صورت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ سارے امور نازل ہوتے ہیں، اور اس صورت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ سارے امور نازل ہوتے ہیں. اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اس صورت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. یعنی دونوں باتیں ایک جیسی ہیں نا، کہ یہ وہ برکت والی رات ہے، اس میں قرآن نازل ہوا اور سارے حکمت والے امور بانٹے جاتے ہیں. وہاں پہ بھی یہی بولا جا رہا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، قدر والی رات ہے، اور اس میں سارے سلامتی والے امور جو ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. تو پھر آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ راتوں کی بات ہو رہی ہے یا ایک ہی رات کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک ہی رات کی بات ہو رہی ہے. اب قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو وہ کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ شعبان کے یا رمضان کے؟ یہ انفارمیشن ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ قرآن سے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو پیچھے دو صورتوں میں جس کے نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن نازل کیا، وہ کون سے مہینے میں نازل ہو رہا ہے؟ رمضان کے مہینے میں. یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے. شب قدر کے بارے میں ایک پوری سورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کے نام سے نازل فرما دی. اتنی عزت، اتنی عظمت کسی اور دن یا رات کو نہیں ملی جتنی عزت اور عظمت اس رات کو مل گئی جس رات میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا. پہلی قرآن کی آیات زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائیں. صرف قرآن کی برکت کی وجہ سے
یہ رات حکمت والی بھی ہو گئی، برکت والی بھی ہو گئی، سلامتی والی بھی ہو گئی، اور کوئی عام سلامتی والی نہیں، بلکہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کی برکت، 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس رات میں خیر ہے۔ کس رات میں؟ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب رمضان کا ذکر جب ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو ہم اس کو روزوں کے حوالے سے یاد کرتے ہیں کہ اس میں روزے فرض ہوئے، اب رمضان آ رہا ہے روزے رکھیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کس ریفرنس سے کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی قرآن نے اس مہینے کو عزت اور برکت اور عظمت عطا فرمائی۔ اب آپ سوچیں، ایک مہینہ ہے عام سا، قرآن نے اس مہینے کو بابرکت بنا دیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ یہ وہ مبارک مہینہ میں نے چنا جس میں قرآن نازل ہوا، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کو کیا کہہ دیا؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہو گئی وہ رات۔ کس وجہ سے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہو گئی وہ رات؟ قرآن کی وجہ سے، کہ قرآن کی کچھ آیات نازل ہوئی۔ تو آپ سوچیں کہ قرآن کی کتنی برکتیں اور عظمتیں ہیں کہ جس رات میں وہ نازل ہوا اس نے اس رات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو کتنا مبارک کر دیا قرآن میں، اس مہینے کا ذکر آیا نام کے ساتھ، جبکہ 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، صرف یہ بتایا گیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن اس کا نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی رات ہے جس میں سارے کے سارے فیصلے نازل ہوتے ہیں، جس میں قرآن نازل ہوا، اسی کی طرف یہ سارے اشارے جا رہے ہیں کہ اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں تمام احکامات کے ساتھ، اور وہ رات کون سی ہے؟ شب قدر۔ اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم 15 شعبان کی رات منا رہے ہیں؟ اس کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دیتی ہوں۔ یہ میں نے خود ڈاکٹر اسرار احمد کی جو بیان تھے ان سے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں جب انگریز آئے تو انگریزوں نے اسلام پر پابندی لگا دی، مدرسے بند کر دیے گئے، بہت ایک طویل عرصے تک مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات کے ساتھ اس کو سیکھنا سمجھنا اس پر بین لگ گیا، اور یہ لمبا عرصہ بہت عرصے تک چلا، شاید 100 سال سے اوپر تک چلا۔ تو اس میں ہوا کیا کہ جو اسلامی تعلیمات پہلی جنریشن کے پاس تھیں، اب مدرسے تو بند ہو گئے، قرآن کو سیکھنا سمجھنا ترجمے کے ساتھ پڑھنا اس پر بین لگا دیا انگریزوں نے، کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر مسلمان دوبارہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اس پر عمل شروع کر جاتے ہیں، تو اگر پھر سے مسلمان قرآن سے جڑ جائیں گے تو یہی ہوگا کہ دوبارہ یہ ہمارے اوپر حکمرانی کر دیں گے، اس لیے ان کو اتنا بیکورڈ رکھو، اتنا پیچھے رکھو، اتنا اندھیروں میں رکھو، اور ایسی باتوں میں الجھا دو کہ یہ صحیح قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ ان کی ایک سوچی سمجھی پالیسی تھی، اسکیم تھی، جو ابھی تک چل رہی ہے۔ ہم نے اسلام کے نام پر پاکستان تو لے لیا، لیکن اس پر ہم ابھی تک پورا اسلام نافذ کر نہیں سکے، کوئی اسلامی حد کسی مجرم کے اوپر یہاں پر نہیں جاری کی جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے کہ جس نام پر یہ ملک بنا، یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے کہ اس میں اسلام بھی نافذ ہو جائے، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ جب ہم سب ایک ایک کر کے قرآن سے جڑ جائیں گے، قرآن کی تعلیمات پر ہی اس کے مطابق ہی اپنی زندگیوں کو ڈھالنا شروع کر دیں گے، تو 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، ایسے ہوتے ہوتے پورے معاشرہ خود بخود اسلامی معاشرے میں بدل جائے گا، کیونکہ انسانوں سے ہی معاشرہ بنتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا، جب قرآن آیا تھا پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، مردوں میں حضرت ابو بکر تھے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی۔ بڑی مشکل سے 13 سال میں کوئی 15-16 لوگ ہی صرف مسلمان ہوئے تھے، 13 سال کی انتھک محنت کے باوجود بھی۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس کے بعد پھر مسلمانوں کی اسلام کی جو تعداد ہے وہ پھر بڑھتی چلی گئی، کیونکہ وہاں پہ موقع ملا ان کو اسلام کو پھیلانے کا۔ تو اس طرح لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پہنچاتے رہے اور اسلام پھیلتا رہا۔ تو آج بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ قرآن کو پھیلانا ہے، ہر انسان تک اس کی صحیح تعلیمات پہنچانی ہے۔ ایسے ہی ہمارا معاشرہ بدل جائے گا، جیسے مکہ بدل گیا، جیسے مدینہ بدل گیا انشاءاللہ تعالیٰ، ایسے ہی اللہ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کو بھی بدل دے۔ تو اب اس طرح آپ سوچیں کہ یہ وہ مبارک
قرآن ہے جس نے ایک معمولی رات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ایک معمولی مہینے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جس شہر کو اللہ نے چنا کہ اس پہ مجھے قرآن نازل کرنا ہے، وہ ام القریٰ، تمام شہروں کی ماں کا لقب ملا، جس کو امن کا شہر کہا جاتا ہے. وہاں پہ آپ پتہ بھی نہیں توڑ سکتے، وہاں پہ آپ کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہاں پہ آپ کچھ ایسا ہارمفل چیز نہیں کر سکتے، وہاں پہ جنگ حلال نہیں. جب سے یہ دنیا بنی ہے صرف ایک لمحہ حلال کیا گیا تھا مکہ میں جنگ کے لیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا. اس کے بعد اور اس سے پہلے اللہ کی طرف سے وہاں پر جنگ حلال نہیں قیامت تک کے لیے. وہ ایک لمحہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا گیا کہ آپ آئیں اور مکہ کو فتح کریں. وہ اتنی امن کی جگہ اللہ نے چنی قرآن کے نزول کے لیے. پھر جس انسان کو چنا جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، وہ بھی کون تھا؟ امام الانبیاء، تمام انبیاء کی جس نے امامت کروائی، جن کو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقام محمود سے نوازیں گے، جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں. اور انہوں نے دنیا میں کتنی مشکل ترین زندگی گزاری، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. ہم صرف ان کے مناقبات، ان کی بلندیاں، ان کی فضیلت اور ان کی نعتوں میں یہ سب کچھ سنتے اور پڑھتے ہیں. ہمیں وہ پہلو نہیں دکھایا جاتا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے. صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے. یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے ان کا. اب دیکھیں قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب یہ نبیوں والا فریضہ کون انجام دے گا؟ ہم مسلمان. اور جس امت پر قرآن نازل ہوا اس امت کو بھی اللہ نے کیا لقب دیا؟ خیر امتن، یعنی تمام امت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو 1.25 انبیاء گزرے یا شاید اس سے بھی زیادہ، ان تمام میں سب سے بہترین امت کا لقب جو سب سے خیر والی امت ہے وہ کون تھی؟ جس پر قرآن نازل ہوا، اس کو یہ لقب ملا خیر امت. اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کیا. اللہ نے اس جسم کو، مجھ کو، آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں پہلے سے اسلام موجود تھا. اس پر اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے. پھر اس رات میں اور چیزیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم. کہ کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کی عید ہے. تو بھئی اگر مردوں کی عید ہے تو آپ کیوں منا رہے ہیں؟ آپ تو زندہ ہیں، ان کو منانے دیں. اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ چیز ہے کہ مردوں کی عید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر جو مدینہ کے لوگ تھے وہ 2 خوشی کے دن منایا کرتے تھے، ان کے کوئی تہوار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ کیوں مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دور جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے کی جو زندگی تھی اس کو وہ دور جاہلیت کہا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اس میں ہم یہ خوشیاں مناتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں سے زیادہ افضل اور بہترین دن دیے ہیں خوشی منانے کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو پھر صحابہ کرام ان دنوں کو چھوڑ کر یہ 2 دن اپنے خوشی کے منایا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے پورا سال جو ہے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو 2 دن ہیں ان میں روزہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. حالانکہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن آپ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے پہلے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ حلال ہی نہیں ہے. تو وہ ہمارے کھانے پینے کے دن ہیں، خوشی منانے کے دن. تو یہ وہ دن تھے. اور اگر یہ بھی کوئی رات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے مدینہ والوں کو کہ بھائی یہ بھی ایک 3 راتیں ہیں یا 3 تہوار ہیں. آپ نے تو صرف 2 کا ذکر فرمایا. اور پھر یہ جو شب قدر ہے، اس رات کے بارے میں بھی ہمیں بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، جبکہ 15 شعبان سے متعلق کوئی حدیث یا کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا کہ جس واقعے کو ہم کہیں کہ ہاں بھئی اس رات آپ نے یہ کیا اور صحابہ کرام نے یہ کیا. تو یہ جو شب قدر ہے اس سے متعلق بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے صحابہ کرام کو کچھ خبر دینے کے لیے. تو باہر 2 صحابی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرائی اور فرمایا کہ میں تمہیں خیر کی بات بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن تم جھگڑ رہے تھے تو مجھے بھلا دیا گیا. یعنی وہ کون تھے جو جھگڑ رہے تھے؟ صحابہ کرام. اور وہ کون تھا کہ جس کو وہ خبر دے دی گئی کہ شب قدر کون سی ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس کا جھگڑا، اس کی بے برکتی دیکھیں اس قدر ہوتی ہے کہ وہ خیر کی خبر بھی آپ سے بھلا دی گئی. تو ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں گھر میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو جب ہم یہ جھگڑا شروع ہو رہی تو میں ہو رہی ہوتی ہے گھر میں، تو اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ہمارے لیے نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے اس جھگڑے کی وجہ سے وہ راستے ہی میں رک جاتی ہیں. تو خاص طور پہ ہم جو میاں بیوی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا گھر کے، تو اگر ہم اس کو خوش اسلوبی سے اور صرف یہ سوچ کر اپنی زبان بند رکھیں اور ایک دوسرے کو درگزر کرنے کا حوصلہ پیدا کریں کہ نہیں اللہ کی رحمتیں پتہ نہیں کون سی آ رہی ہوں گی، ابھی میں کچھ بڑبڑ کر کے ان رحمتوں کو واپس پھیر دوں، تو اگر ہم صبر کریں تو کیا اللہ اس کا اجر نہیں دیں گے آپ کو؟ آپ نے کس کے لیے صبر کیا، کس کے لیے رکے آپ؟ اللہ کی خاطر. تو جس کی خاطر رکے، کیا اسے کسی چیز کی کمی ہے کہ وہ آپ کو نہیں نواز سکتا؟ آپ اس کی خاطر رک سکتے ہیں تو وہ آپ کی خاطر کچھ نہیں کرے گا، لازماً کرے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں باہر آیا تھا تمہیں لیلۃ القدر کے متعلق بتانے، لیکن مجھے بھلا دیا گیا. ہاں بس اتنا یاد رکھو کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور طاق راتوں میں اسے تم ڈھونڈا کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29. تو آپ نے یہ راتیں گنوائیں، لیکن آپ نے 15 شعبان کا ذکر نہیں کیا اس حدیث میں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اگر اس رات کی اتنی منزلت، قدر و منزلت ہوتی تو آپ ضرور ارشاد فرماتے اس حدیث میں، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہاں کون سی رات کا ذکر پھر ہوا؟ شب قدر کا، کہ ان طاق راتوں میں اسے تم ڈھونڈو. شعبان جو ہے وہ بابرکت مہینہ ہے روزے رکھنا، کہ ہمارے نامہ اعمال جو ہیں، یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں، اس مہینے میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے. سوچیں کتنے ہم خطا کے پتلے ہیں نا، اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتے ہیں. سوچیں اگر ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے، میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے اور آپ سب کا بھی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر نظر کر رہے ہیں، اور پھر نیچے دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب یہاں اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، تو اللہ خوش ہوں گے نا. اور خوش ہو کر کیا کریں گے؟ چلو میں نے درگزر کیا، میرے بندے میرے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، میرے کلام کو سن رہے ہیں، میرے کلام کو سمجھ رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنی بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ کر اس کو یہی کہیں گا میری خاطر میرا بندہ بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، جا میں نے تیرے گناہ معاف کیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا بول دیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصومین تھے، سب سے زیادہ معصوم تھے، جب وہ یہ پسند کرتے تھے اپنے لیے کہ جب اللہ میرا نامہ اعمال دیکھے تو میں روزے سے رہوں، تو ہم کس قدر اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. تو آپ تو روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہم اس کے بالکل اپوزٹ کیا کرتے ہیں اس مہینے میں؟ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے جو پورا سال نہیں پکتا، وہ اس مہینے میں پک رہا ہوتا ہے. خود بھی مزے مزے کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، حلوے اور پوریاں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور سب کچھ بانٹ بھی رہے ہوتے ہیں اس رات. اور خاص طور پہ قبرستان جاتے ہیں کہ مردوں کی عید ہے، وہاں چراغا کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں. اب یہ جو پٹاخوں والا کلچر ہے، کبھی سعودی عرب میں آپ نے سنا کہ 15 شعبان کو بڑے پٹاخے پھوڑے؟ یہ یہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یہیں پر ہی 15 شعبان کو پٹاخے پھوڑے. کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ جس قوم کے ساتھ ہم رہتے تھے نا، وہ لوگ مناتے تھے دیوالی، تو ان سے انسپائر ہو کے مسلمانوں نے بھی کوئی ایسی ایک رات پھر گھڑی کہ اس وقت کے علماء کو لگا کہ اب ہم ان کو دین تو نہیں پڑھا سکتے، تو انہوں نے شاید اس وقت امت کو فتنے سے بچانے کے لیے وہی بول دیا کہ چلو کم از کم ان کی دیوالی میں شریک ہونے سے تو ان کو بچا رہے ہیں نا ہم، تو ان کو ایک الگ سے تہوار دے دو کہ بھائی ادھر تم کھجڑیاں جلا لو یا حلوے بنا لو یا اپنی عید کر لو، لیکن ہندوؤں کے رنگ میں مت رنگ جاؤ، ان کی دیوالی میں جا کے ان کے ساتھ مت تم وہ کرو. تو ہو سکتا ہے انہوں نے ایک اچھے نیت سے یہ چیز کی ہو کہ مسلمانوں کو فتنوں سے بچانے کے لیے کہ بھائی اپنا الگ ہی کر لو، ان کے ساتھ مت بن جاؤ، یہ تو پھر ہندوؤں کے رنگوں میں رنگ جائیں گے. تو ہمیں نہیں پتا، لیکن پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ جب پاکستان بنا تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں چھوڑ دینی چاہیے تھی نا. ہمارا اسکول کا سلیبس پورا قرآن اور سنت حدیث کے مطابق ہونا چاہیے تھا. ہماری عدالتوں میں اللہ کا قانون ہونا چاہیے تھا. جب ہم نے پاکستان اسلام کے لیے لیا تو پھر ہر جگہ میں اسلام ملنا چاہیے تھا نا، اسکول میں، کالج میں، عدالتوں میں، ہر جگہ پہ، خاندان میں. لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ جو 300 سال تک ہم جو گمراہی میں رہے، اسلام سے دور رہے، جان بوجھ کر ہمیں اپنی کتاب اور اپنی تعلیمات سے دور رکھا گیا. آج بھی ہمارے اسکولوں میں جو سب سے اچھی پڑھائی ہوتی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیمبرج ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے.
ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے کہ میں کیا پڑھوں. تو الحمدللہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آپ کو بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، یہ جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں، کوئی بھی حدیث آپ کے پاس آ رہی ہے آپ فوراً ادھر جائیں اور کلک کریں، پوچھیں اسے یہ حدیث مستند ہے یا نہیں ہے، یہ حدیث 6 کتابوں میں موجود ہے یا نہیں ہے. بس موجود ہے تو سر آنکھوں پر، نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجیے اس کو. اس کا سوال آپ سے قیامت والے دن نہیں ہوگا. جس کا سوال ہونا ہے ہم پہلے اس کی تو تیاری کر لینا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، یہ جو حدیث بہت زیادہ عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے، یہ آپ نے سنی ہوگی نا، ٹی وی پہ بہت آتی ہے کہ ایک رات آپ اٹھے جنت البقیع گئے اور پھر وہاں اپنے مردوں کے لیے دعا کی. حضرت عائشہ کو لگا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے مجھے چھوڑ کر، وہ ان کے پیچھے دوڑتی ہوئی آئیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو وہ پھر پلٹیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ان کا جو سانس ہے پھولی ہوئی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں یا رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم میرے پیچھے آئی تھی دیکھنے کے لیے، کیا میں تمہارے ساتھ خیانت کروں گا کہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤں گا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جا کر مردوں کے لیے دعا کریں قبرستان میں. اب دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ دخان کی کہ یہ وہ مبارک رات ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مکہ میں تھے. جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ میں. تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث بھی من گھڑت ہے. اچھا، اب ایک اور چیز جو اس رات سے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ جو حلوے وغیرہ ہم بناتے ہیں یا میٹھا جو پکاتے ہیں، تو وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے جب یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو آپ نے پھر اپنے بھی دانت توڑ لیے تھے اور پھر ان کو حلوہ بنا کر دیا گیا تھا، اور پھر اس سنت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے حلوہ کھایا تھا. تو ان کی سنت کے مطابق ہم بھی حلوے بناتے ہیں اس رات. پہلی بات، جنگ احد جو ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوئی، شعبان کے مہینے میں نہیں ہوئی. ٹھیک، ایک تو یہیں سے ہی پتہ چل گیا. دوسری بات، انہوں نے پہلے اپنے دانت توڑے تھے، بعد میں حلوہ اگر بنایا تھا تو بنایا ہوگا. تو آپ آدھی ان کی سنت پر کیوں عمل کر رہے ہیں کہ صرف حلوہ کھا رہے ہیں؟ آپ دانت بھی توڑیں اپنے پھر ان کی طرح، اس کے بعد حلوہ کھائیں، ہے نا. پوری بات پہ عمل کرنا چاہیے نا. ہم آدھی اپنی پسند کی بات پہ عمل کر رہے ہیں، جہاں تکلیف والی بات ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو اس طرح اگر ہوتا تو صحابہ کرام سارے اپنے دانت توڑ لیتے. انہوں نے کیوں نہیں توڑے؟ جو زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے وہ بھی اپنے آپ کو لگا لیتے، انہوں نے کیوں نہیں لگائے؟ ہمیں زیادہ پتہ ہے ان سے، یا ان کو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل کرنے کا زیادہ پتہ تھا؟ ظاہر ہے ان کو پتہ تھا. تو یہ ساری بس من گھڑت باتیں ہیں جو بس گھڑ لی گئی ہیں کہ ایک چیز جو رائج ہوئی ہے تو اس کو اب کس طرح رائج رکھا جائے. تو اب وقت ہے کہ ہم واپس اسی دین کی طرف پلٹیں جو اللہ نے نازل کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے لیکن کوئی مسلسل 3 راتیں ایک ساتھ ایسی نہیں گزری جب مسلسل 3 دن ہمارے گھر چولہا جلا ہو. 3 دن چولہا جب جلتا ہے تو ایک وقت کا کھانا تو بنتا ہی ہے نا. یعنی کنٹینیو 3 دن کوئی ان کی زندگی میں ایسے نہیں آئے کہ جس میں مسلسل 3 دن تک چولہا جلا ہو اور کنٹینیو ایک وقت کا کھانا بھی روز روز بنا ہو. یہ بھی وقت نہیں تھا. ایک صحابی کو جب بتایا گیا کہ جب مسجد نبوی بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد میں 9 سال تک دیا نہیں جلانے کے لیے تھا. تو وہ حیرت کرنے لگے کہ کیا اتنا سا تیل نہیں میسر تھا کہ نبی کی بنائی ہوئی مسجد میں ایک دیا ہی جلا لیتے آپ؟ تو اس پر حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اگر ہمیں اتنا تیل میسر ہوتا تو ہم اسے روٹی میں لگا کر کھا لیتے. آپ دیا جلانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کے لیے کھانے کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ دیا کیا جلاتے. تو اس طرح اسلام پھیلا تھا. لیکن ہمیں کیونکہ مفت میں ملا ہے نا، پیدا ہی ہم ہوئے ہیں تو گھر میں قرآن ہے، اسلام ہے، تو ہمیں قدر نہیں ہے. تو اس نعمت کی قدر کریں، اور قدر تب ہوگی جب ہمیں پتہ چلے گا کہ میرے نبی نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں مجھ کو میرے رب سے ملانے کے لیے، ہم سب کو اللہ سے ملانے کے لیے. جب ان کی قدر ہوگی تو پھر ان پر ہمیں ان کی اہمیت کا بھی احساس ہوگا اور ان کی قربانیوں کا. اب ایک نظر میں جلدی سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ
وہ کون کون سے خاص خاص عبادت کی راتیں ہیں، دن ہیں، مہینے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحیح احادیث میں بیان ہوتے ہیں، تاکہ ان پر ہم اپنا فوکس کریں. ٹھیک ہے. تو اسلام میں اہم دنوں کی جو تفصیل ہے، پہلا ہے یوم حج، یوم عرفہ، جس دن ہم جانور ذبح کرتے ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ دنوں میں ہے، اللہ کو محبت ہے اس دن سے. پھر دوسرا ہے یوم ترویہ، یعنی حج کے جو ابتدائی دن جو ہوتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے. اس میں ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دیتے ہیں، یعنی ایک روزے رکھنے کا اجر جو ہے وہ پورے سال کے روزے کے برابر. اور 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 1 سال پہلے اور 1 سال اگلے کے ایڈوانس میں تمہارے سارے گناہ ایک روزے کے عوض معاف کر دوں گا. یہ دن اتنے اہم اور قیمتی ہیں. پھر اس کے بعد جو مہینہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، شہر رمضان، رمضان کا پورا مہینہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قدر و منزلت کا ہے. صحابہ کرام تو 6 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اب رمضان آ رہا ہے تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہو، ہمت ہو، ہم سارے روزے رکھیں اور راتوں کو بھی جاگیں اور دن کو بھی نیکیاں کریں. پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کا قرآن میں ذکر ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اس کے علاوہ عید الاضحیٰ جو ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے دن بتائے. عید الفطر آپ نے خوشی کا دن بتایا. اس دن تو روزے بھی حرام کر دیے گئے ہم پر کہ یہ ہیں ہمارے کھانے پینے کے دن، خوشی منانے کے دن. پھر ایام بیض ہم دیکھتے ہیں کہ جو چاند کی 13، 14، 15 تاریخیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. ان کی اہمیت ہے. تو یہ جو چاند کی جو 13، 14، 15 ہے ان میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں بالکل، کیونکہ آپ رکھا کرتے تھے. پھر یوم جمعہ، جمعے کو ہماری عید کا دن کہا گیا کہ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس دن نہانا، نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، تو یہ بھی ہمارے کھانے پینے کے دن ہیں. پھر اس کے علاوہ ایام تشریق یعنی 13، 14، 15 جو دن ہیں ذی الحج کے، تو ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. ان کے علاوہ جو ہر ہفتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، کہ وہ بھی کس وجہ سے رکھتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے آگے نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے. شعبان میں بھی کیوں روزہ رکھا کرتے تھے؟ اس کو آپ نے برکت والا مہینہ فرمایا کہ اس مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں کہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارا صحیح سچا دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ اس محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں. یا اللہ ایسی محفلوں میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. یا اللہ اپنے دین کا کام ہم سے بہترین طریقے سے لے لیجیے. یا اللہ اس قرآن کو سیکھنا، سمجھنا،
اور اس پر عمل کرنا ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو اس کے نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو بخش دیجیے۔ یا اللہ آپ کی رضا کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں، پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیجیے۔ یا اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، پروردگار عالم ان سب کی دلوں کی جائز مرادوں کو، تکلیفوں کو دور فرما اور دعاؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما اور عزت اور ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی بخشش فرما دیجیے، ان کی قبروں کا عذاب بخش دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی عزت اور ایمان والی موت عطا فرمائیے اور قبر کے عذاب سے ہمیں بھی بچا لیجیے، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دیجیے۔ یا اللہ اب ہم سے راضی ہو جائیے، قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں ہمیں پناہ عطا فرما دیجیے گا، حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرما دیجیے گا۔ یا اللہ یہاں موجود تمام حاضرین کی اس حاضری کو قبول فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، ان کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، ہدایت کے راستے آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔